अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात, मुअल्लिमुल कुरान के थ्रू कुरान करीम को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। मुअल्लिमुल कुरान के वॉल्यूम 3 का यूनिट 6 से आज के लेसन का हम आगाज़ करेंगे। इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन और मुख्तलिफ़ प्रपोजिशंस के हवाले से हमने पहले 2 वॉल्यूम में पढ़ा है। हमने इस वॉल्यूम में हम वर्ब्स को देखेंगे कि कुरान करीम में जो अफ़आल हैं वो उनकी क्या शेप है और किस किस तरह जो है वो उनके मीनिंग्स हम समझ सकते हैं। तो सबक नंबर 1 में कुछ अल्फाज हमें इधर रेड कलर में नज़र आ रहे हैं। इन तीनों अल्फाज में एक चीज़ यकसा है कि ये तीनों अल्फाज ही लफ्ज़ या से शुरू हो रहे हैं, जैसे याबुदु, यसजुदु, युसाफिरु। तो वो अल्फाज जो या से शुरू हो रहे हों और किसी काम के होने को बयान कर रहे हों, तो ये अल्फाज जो हैं किसी वाहिद मुज़क्कर को ये काम करने को ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि तर्जुमा करते हुए भी हम देख रहे हैं कि याबुदु इबादत करता है, और वाहिद मुज़क्कर जो है वो उसका काम, कोई भी काम जो होता है वो 3 ज़मानों में किया जा सकता है। या तो वो हो चुका है, यानी जिसे फ़ेल माजी हम कहते हैं, पास्ट टेंस होता है, या वो काम हो रहा है यानी प्रेजेंट टेंस है, या वो काम होगा यानी फ्यूचर टेंस है। तो वो अल्फाज जो इस यानी या से शुरू हो रहे हैं उनका तर्जुमा जो है वो हम हाल या मुस्तकबिल के हवाले से कर सकते हैं। वो कुरान करीम के जुमले की बनावट से हम आसानी से समझ सकते हैं कि वो उसका मीनिंग हम हाल में करेंगे या मुस्तकबिल में, यानी गा का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल करेंगे। जैसे याबुदु का लफ्ज़ जो है इसका तर्जुमा हम वो इबादत करता है यानी प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, वो ठीक होगा, या वो इबादत करेगा यानी फ्यूचर टेंस में अगर हम करते हैं तो वो भी इसका तर्जुमा ठीक होगा। अरबी ज़ुबान में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए सेम अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जुमले की तरतीब बताती है कि तर्जुमा करते हुए हम वो बात जो है वो हाल के बारे में है या मुस्तकबिल के बारे में है। तो ये चीज़ एक हमें समझनी चाहिए। पहचान ये है कि इसमें या शुरू में आता है और उसमें कोई ना कोई काम जो है बताया जा रहा होता है। तो कुरान करीम के ज़ैल में कुछ अल्फाज यानी दिए गए हैं जो मशहूर हैं और आम तौर पर हम उनके मीनिंग भी जानते होते हैं। चंद एक को हम देख लेते हैं। जैसे याबुदु इबादत से है यानी वो इबादत करता है या करेगा। यतूबु तौबा से है यानी वो तौबा करता है या करेगा। यामुरु वो हुक्म देता है या देगा। यखलुकु वो पैदा करता है या करेगा। यंजिलु वो नाजिल करता है या वो करेगा। तो आप इनकी देख रहे हैं कि बनावट भी सेम है और इसी तरह ही यानी हम इसका तर्जुमा करते चले जाएंगे। तमाम अल्फाज जो हैं वो इसी तरह इनके मानी आएंगे। यदउ वो दावत देता है या देगा। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा। यर्ज़ा वो राज़ी होता है या होगा। यदउ या वो धुतकारता है या धुतकारेगा। तो इसी तरह जो है ये अफ़ाल सारे इनका तर्जुमा करते हुए हम इसका हाल या माजी में, मुस्तकबिल में इसका तर्जुमा करेंगे। अगले सफ़ा नंबर 3 में इन्होंने कुछ कुरानी अफ़आल दिए हैं जो उर्दू ज़ुबान में भी यानी आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं और बहुत इजी इनके मीनिंग हैं और बहुत आसान जो है इनको समझना, और बार बार ये अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। तो इनको भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। तर्जुमा वैसे उन्होंने दिया हुआ है, इसमें युहिब्बु का नहीं दिया हुआ। युहिब्बु मोहब्बत से है यानी वो मोहब्बत करता है या करेगा। इसी तरह युक़ातिल वो जंग करता है यानी क़िताल से है ये लफ्ज़, वो जंग करता है या करेगा। ये तवक्कल वो तवक्कल करता है या करेगा। तो ये अल्फाज जो हैं यानी वोकैबलरी के लिए इन्होंने दिए हैं। ये तमाम के तमाम अल्फाज इसी तरह ही आप लोगों ने इसको याद करना है। तो आपकी अरबी की जो है वो वोकैबलरी इस तरह इसमें इजाफ़ा होता चला जाएगा। अच्छा, अब आगे याबुदु में एक चीज़ हमने ये नोट की कि जिस भी शख्स की बात हो रही है वो मौजूद नहीं है, यानी हम वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि नहीं वो मर्द है, एक है और वो काम कर रहा है या करेगा। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें नोट करनी हैं।
اب بعض اوقات یا کی جگہ تا بھی لگا ہوتا ہے، جیسے یعبدو لکھا ہوا ہے اور تعبدو ہے۔ جب یہ تعبدو آئے گا تو یہ لفظ جو ہے یہ مؤنث کے لیے بن جاتا ہے، یا پھر یا اس کا ترجمہ ہم تو کے معنوں میں بھی کرتے ہیں، یعنی تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہے تعبدو کا، یا تعبدو مؤنث کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی وہ عبادت کرتی ہے یا کرے گی۔ تو اسی طرح ہم پوری جتنی بھی یہ 2 ایکسرسائز ہیں اس کے ساتھ تا لگا کے اس حوالے سے بھی آپ نے اس کی ایکسرسائز جو ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ جیسے یعبدو کو تعبدو لکھ کے اس کا ترجمہ کیا ہوگا، یعنی یہ مؤنث کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور تم کا لفظ لگا کے مذکر کے لیے بھی آپ اس کو جو ہے وہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جیسے یعبدو وہ عبادت کرتی ہے یا کرے گی، ہم پہلے مؤنث کے ساتھ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تتوبو وہ توبہ کرتی ہے یا کرے گی، تأمرو وہ حکم دیتی ہے یا دے گی، تخلقو وہ جو ہے یعنی مؤنث پیدا کرتی ہے یا پیدا کرے گی۔ اسی طرح تدعو وہ مؤنث جو ہے وہ بلائے گی یا بلاتی ہے یا بلائے گی۔ تو یہ تمام ترجمے جو ہیں اسی طرح ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ آگے اسی طرح جو وربس ہیں ان کے ساتھ کچھ الفاظ اضافی قرآن پاک میں آتے ہیں جو اس کے معنی میں قدرے جو ہے اس میں وسعت پیدا کرتے ہیں یا اس کے معنی میں تھوڑا سا چینج آتا ہے۔ تو وہ کون سے الفاظ ہیں، یہ کچھ انہوں نے دیے ہوئے ہیں، جیسے یرسلو کے ساتھ لا یرسلو ہے۔ لا کا ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، یعنی جو بھی ورب ہے اس کو نیگیٹو میں اگر بدلنا ہے تو اس سے شروع میں لا الف لا لگا دیں تو وہ معنی جو ہے وہ اس کا نیگیٹو ہو جائے گا۔ جیسے یہدی وہ عبادت کرتا ہے یا ہدایت دیتا ہے یا دے گا، تو ہم لا یہدی اگر کہیں گے تو وہ ہدایت نہیں دیتا یا نہیں دے گا۔ لا یستوی وہ برابر نہیں ہوتا یا وہ برابر نہیں ہوگا۔ لا یخاف وہ نہیں ڈرتا یا نہیں ڈرے گا۔ لا یحب وہ نہیں محبت کرتا یا وہ نہیں محبت کرے گا۔ لا یملک وہ نہیں مالک بنتا یا نہیں مالک بنے گا۔ لا یموت وہ نہیں مارتا یا نہیں وہ مرے گا۔ اسی طرح ان کے ساتھ تا لگا کے ہم اس کے مؤنث کے معنی اس میں پیدا کر سکتے ہیں۔ لا تہدی وہ ہدایت نہیں دیتی ہے یا نہیں دے گی۔ اسی طرح سب کے ساتھ تا لگا کے آپ اس کے مؤنث معنی بھی اس کے بنائیں گے، یہ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اسی طرح جو مختلف الفاظ جو قرآن پاک میں بکثرت استعمال ہوئے ان میں ایک الذی بھی ہے، یعنی کسی شخص سے کوئی بات اس سے منسوب کرنی ہو یا جوڑنی ہو تو پھر ہم جو ہے اسے اس کے ورب سے پہلے الذی لگا لیتے ہیں۔ الذی یرسلو وہ جو نازل کرتا ہے یا وہ جو بھیجتا ہے۔ الذی یکذب وہ جو جھٹلاتا ہے۔ الذی یرسلو وہ جو بھیجتا ہے۔ الذی یصلی وہ جو داخل کرتا ہے۔ اسی طرح الذی یحیی وہ جو زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح من کا لفظ ہے، من کا ترجمہ جو ہے وہ جو یا جو شخص کا ہی ہے۔ یہ الذی کا بھی وہی جو یا جو شخص ہے، معنی میں وسعت کے لیے آتا ہے۔ من جو ہے یہ بھی اس کا ترجمہ بھی جو یا جو شخص ہی ہے، سیم اسی طرح ہی اسی پیٹرن پہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ من کا لفظ جو ہے وہ کون کے معنوں میں بھی آتا ہے، سوال کرنے کے لیے اگر کسی سے پوچھنا ہو کہ کون کرتا ہے یہ کام تو پھر ہم اس سے پہلے من کا لفظ لگاتے ہیں۔ من یغفر کون معاف کرتا ہے، من یحیی کون زندہ کرتا ہے یا کرے گا، من یخلق کون پیدا کرتا ہے یا کرے گا، من یدبر کون تدبیر کرتا ہے یا کرے گا۔ اسی طرح یہ سارا ترجمہ ہوتا جائے گا۔ آگے ماں کا لفظ ہے، ماں کا لفظ جس طرح لام الف لا نہیں کے لیے آتا ہے، اسی طرح ماں ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ ماں جب آتا ہے تو اس کا ترجمہ بعض اوقات نہیں بھی ہوتا ہے، وہ تب ہوتا ہے جب اس کے بعد کوئی الا آتا ہے تو پھر ماں کا ترجمہ نفی میں چلا جاتا ہے۔ ما یعلم وہ نہیں جانتا ہے، ما ینطق نہیں وہ نہیں بولتا ہے، ما یؤمن وہ نہیں ایمان لاتا ہے، ما یغنی وہ نہیں کام آتا ہے، ما یستوی وہ نہیں برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سب کے ترجمے ہم کرتے جائیں گے۔ اسی طرح لام کا لفظ جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، یہ پہلے ہم اس کی پریکٹس بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ تو اگر اسی ورب کے ساتھ اگر لام لگ جاتا ہے لتحکم تو یقیناً کے معنوں میں یعنی تاکید کے لیے ہی آتا ہے، یقیناً وہ فیصلہ کرتا ہے، لیعلم تاکہ وہ جانتا ہے، یعنی اور آگے لیطغی یقیناً وہ سرکشی کرتا ہے، لیبغی یقیناً وہ زیادتی کرتا ہے۔ آگے انما کا لفظ ہے، انما بھی تاکید کے لیے یا در حقیقت کے معنوں میں آتا ہے۔
یعنی کسی کی چیز کی حقیقت اگر بتانی ہو تو یہ فعل کے ساتھ آ جاتا ہے. انما یدعو در حقیقت وہ بلاتا ہے. انما یخشا یہ حقیقت وہ ڈرتا ہے. انما یبخلو یہ حقیقت میں وہ فإنما بے شک وہ حقیقت میں یبخل وہ بخل کرتا ہے. اسی طرح کذالک جو ہے وہ لفظ کسی طرح کے معنوں میں آتا ہے. تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم پیچھے ان کی پریکٹس کر چکے ہیں. ورب کے ساتھ لگ کے ورب پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے میننگ کس طرح چینج ہو جاتے ہیں، اس کی پریکٹس انہوں نے کچھ الفاظ دے کر کروائی ہوئی ہے. کذالک کا ترجمہ اسی طرح ہے. تو آگے ہم نے ورب دیکھ لیے کہ اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے. یحیی وہ زندہ کرتا ہے. کذالک یحیی اسی طرح وہ زندہ کرتا ہے. یتبع وہ مہر لگاتا ہے. کذالک یتبع اسی طرح ہی وہ مہر لگاتا ہے. کذالک یجزی اسی طرح وہ بدلہ دیتا ہے. یضرب کا مطلب بیان کرنا یا مارنا بھی ہے. کذالک یضرب اسی طرح وہ بیان کرتا ہے. کذالک یبین اسی طرح وہ بیان کرتا ہے. اسی طرح کانا کا لفظ جو ہے وہ اگر آپ نے پاسٹ ٹینس میں کوئی بات کرنی ہے، یعنی کام جو ہو چکا ہے اور مسلسل ہوتا رہا ہے ماضی میں، تو اس کے لیے اس طرح کی ورب جو یا سے شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے کانا لگا دیتے ہیں، تو وہ میننگ اس کا پاسٹ ٹینس میں ہو جاتا ہے. لیکن پاسٹ ٹینس کا وہ کام نہیں کہ جو ہو چکا اور ختم، بلکہ ایسے کام کے لیے کو وہ شو کرتا ہے جو بار بار ماضی میں ہوتا رہا ہے. کانا یقولو وہ کہتا رہا تھا. کانا یؤمنو وہ ایمان لاتا تھا. کانا یریدو وہ چاہتا تھا. کانا یظنو وہ گمان کرتا تھا. تو اس طرح اس کا ترجمہ جو ہے ہم پھر کریں گے. یورسلا کے ساتھ جو ہے یعنی کوئی بھی یعنی جیسے ورب ہے، یورسلا یہاں میں مثال دی ہوئی ہے. سین یا سوفا یہ جب آ جاتا ہے تو یہ لفظ جو ہے یہ مستقبل کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے اور اس میں پھر حال کا معنی نہیں آتا. سیعلم ان قریب وہ جان لے گا. یہاں ہم جانتا ہے یا جانے گا نہیں کریں گے. سین اس چیز کو شو کرتا ہے کہ یہ صرف فیوچر ٹینس کے لیے، یعنی پچھلے ہم نے کانا میں دیکھا کہ وہ اس کو پاسٹ ٹینس میں لے جاتا ہے اور ایسا پاسٹ ٹینس جو بار بار ہو رہا ہے. اور سین یا صوفہ آتا ہے تو وہ اس کو فیوچر میں لے جاتا ہے. تو پھر ہم اس کا پریزنٹ ٹینس میں ترجمہ نہیں پھر کریں گے. یہ ایک ڈفرینس جو ہے وہ خاص طور پہ آپ نے اس کو ذہن میں نشین کر لیں اور اس کو ہائی لائٹ کر لیں. یوما کا لفظ یوم دن کو کہتے ہیں، اور جہاں پہ یہ لفظ آ جاتا ہے تو یہ بھی مستقبل میں بدل جاتا ہے. یوم یعنی وہ دن ہوگا. یہاں عام طور پر یوما کا لفظ جہاں قرآن میں آیا ہے تو عام طور پر اس سے مراد قیامت کا دن ہوتا ہے. تو ظاہر ہے وہ تو آئے گا مستقبل میں، تو اس لیے اس کا ترجمہ بھی ہم مستقبل میں ہی کرتے ہیں. یوم یرسل جس دن وہ بھیجے گا. یوم یکون جس دن ہوگا. یوم لا ینفع جس دن نہیں کوئی فائدہ دے گا. لا بھی آ گیا، ہم نے لا کو بھی دیکھ لیا، یوما کو بھی دیکھ لیا. یوم یقوم جس دن وہ قائم کرے گا. یوم یتذکر جس دن وہ نصیحت کرے گا. یوم یفر جس دن وہ بھاگے گا. اسی طرح یوم اذن کا لفظ جو ہے یہ بھی فی الحال سے پہلے بکثرت یہ الفاظ جو ہے یہ استعمال ہونے والوں میں سے ہے. اس سے مراد بھی قیامت کا دن ہی جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو کچھ الفاظ انہوں نے مثال کے طور پر دیے ہیں. یوم اذن یخسر جس دن جو ہے وہ خسارہ اٹھائے گا. یوم اذن یتذکر اس دن وہ جو ہے وہ نصیحت پکڑے گا. یوم اذن یصدر اس دن وہ نکلے گا. یوم اذن یود اس دن وہ چاہے گا. تو یہاں پہ کچھ انہوں نے ایکسرسائز دی ہوئی ہے. آپ نے اس میں یورسلو کے ساتھ انہوں نے مختلف الفاظ اس کے شروع میں لگائے ہیں کہ جو شروع میں الفاظ آنے سے کس طرح اس کے میننگز چینج ہو جاتے ہیں. یہاں آپ نے یورسلو کے علاوہ جو ہے کوئی لفظ یفتح لگا لیں، جو ہے کوئی بھی اور لفظ جو ہے یقولو لگا لیں. جو بھی ایزی لفظ ہے 2 سے 3 کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ تمام الفاظ لگا کے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اس کا جو ہے کاپی پہ آپ نے ان کے ترجمے بھی لکھنے ہیں. جیسے لا یرسلو وہ نہیں بھیجتا ہے، من کے ساتھ، انما کے ساتھ، لام کے ساتھ، ما کے ساتھ، الذی کانا، سین اگر آتا ہے، سوفا آتا ہے، من، یوما، یوم اذن، کذالک. تو یہ تمام الفاظ جب کسی بھی ورب سے پہلے آتے ہیں تو اس کے میننگ کو کس طرح وہ چینج کرتے ہیں، کیا اس پر اثر انداز کس طرح سے یہ ہوتے ہیں، تو یہ سارا آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو یہ کمپلیٹ لیسن جو ہے آپ نے اس کو کر کے اس کو بار بار پریکٹس کرنی ہے. مختلف افعال کو اس میں ایڈ کرنا ہے، تا کے ساتھ بھی کرنا ہے. تو اچھی طرح سے اس کو ذہن نشین کرنا ہے تاکہ اس کی میننگ سمجھ آ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.